खामोश हो जाइए, खामोश, प्लीज खामोश। प्लीज खामोश। यार ये जल्दी करो यार भाई, पहले करना चाहिए मेरी जान। आपको बताएं कि इमरान खान इस वक्त मौजूद हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी भी उनके हमरा मौजूद हैं और पार्टी की सीनियर क़यादत इमरान खान के हमरा मौजूद हैं। खासे पुरएतमाद और खुश नज़र आ रहे हैं वज़ीर आज़म। आपको बताएं कि इमरान खान उन्होंने यही कहा था कि अब से कुछ देर बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस वो ज़रूर करेंगे। और इस वक्त हम देख सकते हैं कि सीनियर क़यादत मौजूद है इमरान खान के हमरा और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। तेरी इबादत करते हैं, तेरे से मदद मांगते हैं। कोशिश इंसान करता है, कामयाबी अल्लाह देता है। इंसान के हाथ में अल्लाह ने सिर्फ कोशिश दी है और मैं आज अल्लाह का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि एक बड़ी जदोजहद जो कि 2013 के इलेक्शन से शुरू हुई और उसके बाद ख़ास तौर पे जो 126 दिन धरने के थे, जिसमें हर किस्म की मुश्किलात से हम गुजरे, वो एक जद्दोजहद और फिर उसके बाद अब तकरीबन 1.25 साल से पनामा के लिए असेंबली के अंदर से शुरू हुए, सड़कों से होते हुए, सुप्रीम कोर्ट से होते हुए हम यहाँ पहुँचे हैं। तो मैं फिर से कहता हूँ कि इंसान तो सिर्फ कोशिश कर सकता है। अगर ये तकब्बर है एक इंसान में कि अगर वो समझता है कि उसकी वो कामयाब है, कामयाबी अल्लाह देता है, इंसान कोशिश करता है। तो मैं बड़ा अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ इसलिए, अपने लिए नहीं, अपने मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए, क्योंकि हम वो मुल्क जो इसको बनना चाहिए था, एक अजीम ख्वाब थी पाकिस्तान, इस्लामी फलाई रियासत, इलामा इकबाल की सोच थी। कायद आज़म हमारे लीडर थे, कायद आज़म एक कॉन्स्टिट्यूशनिस्ट थे, डेमोक्रेट थे, और सबसे बड़ी बात कि कायद आज़म कानून की बालादस्ती में मानते थे, रूल ऑफ लॉ जिसे कहते हैं। और ये मुल्क बनना था अदल और इंसाफ के लिए। अगर ये अदल और इंसाफ के लिए यानी इस्लामी फलाई रियासत नहीं बननी थी तो हमें हिंदुस्तान के मुसलमानों से अलहदा होने का कोई जवाज़ नहीं था। तो मुझे आज खुशी ये है कि जो मैं उम्मीद रखता था कि एक दिन हमारा मुल्क भी वो एक अजीम, वो जो ख्वाब थी इलामा इकबाल की, उस तरफ जाएगा। मुझे आज बड़ी खुशी है कि उस पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई है। और ये कोई मेरी और नवाज शरीफ की लड़ाई नहीं थी। मैं नवाज शरीफ की फैमिली को 40 साल से जानता हूँ। मेरा उससे क्या पर्सनल मेरा तो उसने कुछ नहीं लिया था नवाज शरीफ ने। बाकी भी जितने भी सियासी बड़े बड़े लोग हैं जिनकी मैं मुखालफत करता हूँ, मेरी ज़ाती तो उनसे कोई लड़ाई नहीं है। मसला ये है कि पाकिस्तान में, हमारे मुल्क में तबकाती कानून है। हमारा मुल्क अगर आज आगे नहीं बढ़ सका तो इसके लिए 2 कानून बने हुए हैं, एक कमज़ोर के लिए, एक ताकतवर के लिए। हमारे मुल्क का जो अलमिया है वो ये कि कमज़ोर आदमी के लिए कमज़ोर स्कूल, कमज़ोर आदमी के लिए अस्पताल जिधर 4-4 लोग बिस्तर पे, कमज़ोर आदमी के बच्चे मर रहे हैं गंदे पानी पीने की बीमारियों से, जेल भरे हुए कमज़ोर लोगों से। 8 दिन मैंने जब जेल में गुजारे, सिर्फ गरीब लोग मुझे वहां नजर आए। और इस मुल्क के बड़े बड़े डाकू मैं असेंबलियों में देखता हूं, उनको हमारा कानून हाथ नहीं लगा सकता। कमजोर आदमी बेचारा भरा हुआ जेलों में। और इसके ऊपर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, बड़ी कौमें तबाह हुई जिधर एक कानून कमजोर के लिए और एक ताकतवर के लिए।
दुनिया के सबसे ग्रेटेस्ट लीडर, अल्लाह के हबीब, जो चाहे आप मुसलमान हैं या नहीं, जो चीज़ उन्होंने इस दुनिया के अंदर अचीव की है किसी ने नहीं की। तो वो जब कहते हैं कि बड़ी कौमें तुम्हारे से पहले तबाह हुई, जिधर एक कानून कमज़ोर और एक ताकतवर के लिए था, तो ये हमारी तबाही का बायस है। तो मुझे खुशी ये हुई आज, मैं पाकिस्तान की अदलिया को, मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ, मैं उनको अपनी कौम की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं JIT के मेंबर्स का मैं कहता हूँ, आप कौम के हीरो हैं। आपने हमें उम्मीद दे दी पाकिस्तान के लिए, आपने हमें इत्मीनान दिया कि इस मुल्क के अंदर अगर हम चाहें, अगर एक गवर्नमेंट चाहे, अगर एक मुल्क की अदलिया चाहे, तो ताकतवर का भी इंतखाब हो सकता है। अब तक कितने ताकतवर पकड़े गए हैं सारे मुल्क के अंदर? अगर आप देखें, उठा के देखें, तारीख बताएं, जब ऑपोजिशन में आता तो केस होते हैं, जब गवर्नमेंट में आता तो कोई केस नहीं होता। आसिफ जरदारी प्राइम मिनिस्टर हाउस, प्राइम मिनिस्टर जब हाउस में होते थे कोई केसेस नहीं, जैसे ही वो हटते थे सीधे जेल में। 90 में 88 से 90 तक प्राइम मिनिस्टर हाउस, 90 से सीधे जेल में, 93 जेल से सीधे फिर प्राइम मिनिस्टर हाउस, प्राइम मिनिस्टर हाउस से फिर जेल में। जेल में तब जाते थे ऑपोजिशन में, ताकत में कोई उनको हाथ नहीं लगाता था। तो मैं जो आज अपनी कौम से मैं कहता हूँ कौम को कि क्यों ये आपकी बहुत बड़ी जीत है। देखें इस मुल्क को जो तबाही, आज हम तबाही के किनारे पे खड़े हैं, हम मकरूज हैं। पाकिस्तान की तारीख में एक साल में फौरन कर्जा कभी इतना लिया ही नहीं गया जो इस साल लिया गया है। 10 अरब डॉलर का कर्जा लिया गया। हमारे पास पैसा ही नहीं है मुल्क चलाने के लिए, और हमारे पैसे यहाँ से अमेरिका की स्टेट डिपार्टमेंट के मुताबिक 10 अरब डॉलर सालाना मनी लॉन्ड्रिंग होकर मुल्क से बाहर जाता है। 1000 अरब रुपया इस मुल्क से चोरी करके बाहर भेजा जाता है, उसके लिए हमें कर्जे लेने पड़ते हैं। तो ये कौन मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है? क्या वो जो जेल भरे हुए हैं छोटे चोरों से, जो छोटी छोटी चोरी कर रहे हैं, जो जेल भरे हुए हैं, जिनके बेचारे बीवी बच्चे, कोई सोचता ही नहीं कि नेशनल सिक्योरिटी तो है नहीं, उनके ऊपर क्या गुजर रही है? क्या उनके ये जो जेल भरे हुए हैं ये चोरों से, इनसे मुल्क तबाह हो रहा है? या ये लोग बड़े बड़े डाकू जिनको एक एक घर 6 अरब रुपए का एक एक घर है, 650 करोड़ रुपए का एक घर है, अरबों रुपए के इनके महलात हैं। एमिरेट्स हिल में इनके पास अरबों रुपए के महल हैं, और वो पैसा यहां से बाहर जा रहा है। तो तबाह कौन कर रहा है? क्या छोटा चोर पाकिस्तान को तबाह कर रहा है, या ये बड़े डाकू कर रहे हैं? जब तक इस मुल्क में ताकतवर को कानून के नीचे नहीं लाया जाएगा, इस मुल्क का कोई मुस्तकबिल ही नहीं है। और अब तक हम कोई 21 साल से मैं कोशिश कर रहा हूं, 21 साल से एक ही चीज कह रहा हूं, 21 साल से। मुझे आज खुशी पाकिस्तान के लिए है कि आज पहली दफा मैंने ये दिन देखना था कि एक सुप्रीम कोर्ट ने सिटिंग एक ताकतवर प्राइम मिनिस्टर जो 30 साल से पावर में है, जिसने सारे पाकिस्तान के इदारों को कंट्रोल किया हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने आज जो फैसला दिया है, सारा पाकिस्तान आज खुशियां क्यों मना रहा है? क्योंकि हमें उम्मीद मिल गई है। हमें पहली दफा उम्मीद है कि हम भी एक बाकी मुल्कों की तरह आगे बढ़ सकते हैं। इस मुल्क के अंदर भी ताकतवर को कानून के नीचे हम ला सकते हैं। ये मेरा और नवाज शरीफ का कोई जाती चीज नहीं है, ये पाकिस्तान का फ्यूचर है। मैं आज उन सबको कहना चाहता हूं जिन्होंने पता होते हुए कि मनी लॉन्ड्रिंग की गई, पता होते हुए कि ये जो फ्लैट्स का पैसा यहां से बाहर गया, इनके वजीरों का मैं नाम लेना चाहता हूं, नून लीग का नाम नहीं लेना चाहता, जिन्होंने टीवी पे आके 2017 से पहले कहा था कि हाँ ये 90 की दिहाई में इनके फ्लैट्स थे, जिनको पता था कि अदालत में भी झूठ बोला जा रहा है, पब्लिक में भी झूठ बोला जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद ये खड़े रहे एक खानदान के साथ। मैं इनसे पूछता हूं कि आपको कोई पाकिस्तान की फिक्र नहीं है? आपको इस मुल्क के बच्चों के मुस्तकबिल की फिक्र नहीं है? अपने बच्चों के मुस्तकबिल की फिक्र नहीं है?
کہ آپ کو پتا ہوتے ہوئے ان لوگوں کو جو سپریم کورٹ سے باہر نکل کے کھل کے پتا ہے کہ سپریم کورٹ میں کیا کہا جا رہا ہے, اس کے باوجود ان کو ڈیفینڈ کرتے تھے. میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں, اور میں ان سارے اداروں کو جن کے ہیڈز ملے ہوئے تھے اس کرپشن کو چھپانے کے لیے, میں اداروں کے ہیڈز کی بات کر رہا ہوں کہ جو ملے ہوئے تھے, ایس سی سی پی کا چیئرمین, نیب کا چیئرمین, جن کا کام تھا احتساب کرنا, جو ملے ہوئے تھے کرپشن کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, جن کو ہمارا ٹیکس کا پیسہ جا رہا تھا ان کو ہم دے رہے تھے ٹیکس, ہمارے ٹیکس اس غریب قوم کے مہنگائی کر کر کے لوگوں کا خون چوس کے ٹیکس اکٹھا کر کے ان کی تنخواہوں پہ, جن کا کام تھا اس قوم کے مفادات کی حفاظت کرنا, وہ ایک کرپٹ خاندان کو بچا رہے تھے. میں ان سے آج پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کو اپنے بچوں کی فکر ہے کہ اس ملک میں ان کا کیا مستقبل ہوگا, جو ملک قرضوں میں ڈوبتا جا رہا ہے, جس کی ایکسپورٹس گر رہی ہیں, کرپشن کی وجہ سے ہماری ایکسپورٹس اتنی مہنگی ہو گئی ہیں کہ باہر مقابلہ نہیں کر سکتے. میں آج اپنی قوم کو جو ایک چیز آج کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دیکھیں, بمباری کرو نا ایک قوم کے اوپر, وہ قوم تباہ نہیں ہوتی. جرمنی اور جاپان بمباری کے اندر بالکل ختم ہو گئی تھی, لیکن 10 سال میں کھڑی ہو گئی. قومیں جنگوں سے, بمباری سے, زلزلے سے, طوفانوں سے تباہ نہیں ہوتی. قومیں تب تباہ ہوتی ہیں جب آپ قوم کے انصاف کے ادارے ختم کر دیتے ہیں. آپ نے اگر ایک قوم کو تباہ کرنا ہو, اس کے ادارے تباہ کر دیں, وہ قوم تباہ ہو جائے گی. آج جس کو ہم تیسری دنیا کہتے ہیں, جو غریب ملک ہیں, وہ غریب اس لیے نہیں ہے کہ ان میں وسائل نہیں ہیں, وہ غریب اس لیے ہیں کہ ان کے ادارے تباہ ہوئے ہیں. کانگو جیسا ملک, نائجیریا جیسا ملک وسائل کے اوپر ذخیروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن غریب ترین ملک ہیں کیونکہ وہاں بھی ادارے نہیں ہیں, ان کے بھی وسائل چوری ہو رہے ہیں. جو اداروں کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے وہ مل کے چوری کروا رہے ہیں. تو ہمیں آج کیوں امید ملی ہے؟ سب سے پہلے ہمیں یہ امید ملی ہے کہ سپریم کورٹ ہمارا وہ کھڑا ہو گیا, اس نے طاقتور کو انصاف کے نیچے لے کے آیا. دوسرا, جے آئی ٹی ہماری, کیا جے آئی ٹی نے جو کام کر دیا 60 دنوں میں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ مغربی ممالک میں بھی ایسے نہیں ہو سکتا تھا جو ہماری جے آئی ٹی کام کر گئی ہے. اس کا مطلب ہمارے پاس کیپبلٹی ہے. یہ جو بڑے بڑے ڈاکو اس ملک کا پیسہ چوری کر کے باہر لے کے گئے ہیں, اگر یہاں عزم کر لیا جائے, حکومت کر لے, ایک سپریم کورٹ کر لے, تو یہ پیسہ واپس آ سکتا ہے. صرف واپس ہی نہیں آ سکتا, اگلے ڈریں گے چوری کرتے ہوئے. اب 10 دفعہ سوچیں گے اگلے کہ یہ جو کمیشن کما رہے ہیں, یا یہ قوم مہنگے پروجیکٹس کا پیسہ دے رہی ہے جو کہ دگنی قیمت پہ یہاں بن رہے ہیں, اور ان کی کمیشنیں سیدھی باہر جا رہی ہیں. وہ 10 دفعہ سوچیں گے کہ اگر ایک طاقتور کا احتساب ہو سکتا ہے, ان کی بھی باری آ سکتی ہے, اور انشاءاللہ ان کی باری اب آئے گی. یہ شروع ہوا ہے. انشاءاللہ اب میں اپنی قوم سے کہہ رہا ہوں, اب ہم نے اپنی قوم کو کہہ رہا ہوں کہ اب ہم نے اپنے وسائل کی حفاظت کرنی ہے, ہم نے پروٹیکٹ کرنے ہیں اپنے وسائل. یہ جو پیسہ چوری ہوتا ہے, یہ ہم سب کا, یہ قوم کا پیسہ چوری ہو رہا ہے. یہ پیسہ تعلیم پہ لگ سکتا ہے, 2.5 کروڑ بچہ اسکولوں میں نہیں ہے. یہ پیسہ صاف پینے کے پانی میں لگ سکتا ہے. سب سے زیادہ بچے مرتے ہیں گندا پانی پینے کی بیماریوں سے. سب سے زیادہ عورتیں ڈیلیوری پہ مرتی ہیں کیونکہ بنیادی ہیلتھ کیئر نہیں ہے. یہاں 45% بچے پاکستان کے سٹنٹڈ گروتھ ہے, نہ ذہن پورے ہوتے ہیں, نہ قد پورے ہوتے ہیں, کیونکہ خوراک نہیں ملتی ان کو. ان کا پیسہ چوری ہو کے باہر چلا جاتا ہے. اس قوم کا پیسہ چوری ہو رہا ہے. تو اس لیے یہ آج بڑا خوشائن دن ہے کہ آج یہ شروعات ہوئی ہے, اس کے بعد باقی بھی بڑے بڑے ڈاکو پکڑے جائیں گے. اور میں جو آخری بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ, میں جو آخری بات کہ میں آج شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں سارے لوگوں نے جنہوں نے میرے ساتھ مل کے سٹرگل کی, قربانیاں دی. جو لوگ اس میں شہید بھی ہوئے اس 3 سال کی سٹرگل میں, جو دھرنے میں ہمارے ساتھ بیٹھے رہے, گرمی سردی بارش میں,
سارے وہ لوگ جو میں جب بلاتا تھا وہ نکلے, اور اگر آپ نہ نکلتے تو آج یہ نہ ہوتا. یہ صرف اگر آپ نکلے ہیں, قوم سڑکوں پہ نکلی ہے تو ہم آج یہاں پہنچے. تو میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اور پھر میں جتنے بھی 21 سال سے جو میرے ساتھ لوگ نکلے تھے, 21 سال سے جو اتنی لمبی ریس تھی, جو پیچھے رہ گئے, تھک گئے, میں آج ساروں کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ سنڈے کو پریڈ گراؤنڈ پہ ہم اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے ایک بہت بڑا ایک جلسہ کریں گے, یوم تشکر کریں گے. سنڈے کو پریڈ گراؤنڈ میں 5 بجے. میں چاہتا ہوں کہ سارے وہ لوگ آئیں جنہوں نے میرے ساتھ کسی ٹائم پہ بھی 21 سال میں کسی ٹائم پہ بھی جو میرے ساتھ چلے تھے, میں وہ چاہتا ہوں وہ سارے آئیں. میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کی پبلک نکلے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے, کیونکہ یہ نیا پاکستان کی بنیاد ہے جدھر قانون کی بالادستی قائم کی جا رہی ہے. اور میں صرف آج مجھے تو آگے بڑا اچھا ٹائم نظر آ رہا ہے. میں تو ایک جو نیا پاکستان کی خواب دیکھتا تھا, 21 سال سے جدوجہد کر رہا تھا, مجھے تو اب وہ نظر آ رہا ہے. میں تو سمجھ رہا ہوں کہ اب کوئی روک ہی نہیں سکتا, کیونکہ ایک قوم جاگ گئی ہے. سوشل میڈیا کے پی ٹی آئی کی جو ٹیم ہے, میں اس کا خاص طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں. جس طرح انہوں نے کام کیا, اپنے میڈیا کی سپوکس پرسنز کیا, ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں صرف ایک چیز آخر میں کہنا چاہتا ہوں, جو میں نے آج سوچا تھا کہ پہلے میں نہ کہوں, لیکن میں کہنا چاہتا ہوں. میں اس لیے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, میرا ایک جمہوریت کے اندر یہ ہمارا فرض ہوتا ہے کہ جب پبلک کا پیسہ چوری ہو ہم اس کی نشاندہی کریں. یہ اپوزیشن کا کام ہوتا ہے. ہم نے اب وہی کر رہے تھے, جب پینما کا آیا تو ہم نے وہی ڈیمانڈ کیا کہ اس کا احتساب ہونا چاہیے. یہ ساری دنیا کی جمہوریت میں ہوتا ہے. جو ان کا ریئیکشن آیا گورنمنٹ کا, چلے میرا احتساب مجھے لے گئے, جہانگیر ترین کا احتساب شروع ہو گیا سپریم کورٹ میں. چلیں ٹھیک ہے, آپ نے کیا ہے. میں جس نے کبھی کوئی پبلک آفس ہی نہیں ہولڈ کیا, جس نے باہر کمائی کر کے پیسہ پاکستان لے کے آئے, میں خوش تھا کہ چلیں, کیونکہ میں پبلک آفس تو نہیں ہولڈ کیا, لیکن میں ایک سب سے زیادہ پاکستان میں پیسہ اکٹھا کرتا ہوں, خیراتی زکوٰۃ اکٹھا کرتا ہوں. لوگ مجھے پیسے دیتے ہیں شوکت خانم کے لیے, نمر یونیورسٹی کے لیے. 2 ہاسپٹل بن چکے ہیں, تیسرا بننے والا ہے. ایک ایسی یونیورسٹی ہے جو 90% باہر کی ڈگریز لے رہے ہیں غریب گھرانوں کے بچے. اس لیے یہ ضروری تھا کہ میں اپنے آپ کو, میں نے اسمبلی میں پیش کیا احتساب کو اپنے سامنے. یہ ٹھیک تھا کہ میں اپنی ساری صفائی دوں, اور مجھے خوشی ہے, اللہ کا کرم ہے کہ 40 سال پرانے میں چیزیں سامنے لے آیا اور سپریم کورٹ میں جو چیزیں مانگی دے دی. لیکن جو غلط تھا میں اس کی یہ بات کرنا چاہتا ہوں. کہ شوکت خانم کو انہوں نے جس طرح اٹیک کیا, میں ان سے سوال یہ پوچھتا ہوں کہ ایک ہسپتال جو پاکستانی قوم نے بنایا, میرا تو نہیں ہسپتال, پاکستانی قوم کا ہے, 75% مریضوں کا, کینسر کے مریضوں کا مفت علاج ہوتا ہے وہاں. 5 ارب روپیہ ہر اس سال خرچ ہوگا غریب مریضوں کے علاج میں, 500 کروڑ روپیہ. پاکستان میں 95% لوگ اپنا کینسر کا علاج نہیں کروا سکتے, اتنا مہنگا ہے, سب سے مہنگا علاج ہے. مجھے افسوس یہ ہوا کہ سٹنگ گورنمنٹ کے منسٹر اس کو اٹیک کر رہے ہیں, اس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں دھاندلی ہوئی اس میں. میں ان سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ جنگ کے اندر بھی, جب جنگ ہو رہی ہوتی ہے تب بھی لوگ ہسپتالوں کو نہیں کچھ کہتے, ریڈ کراس تب بھی جا سکتی ہے, اس کو بمباری نہیں ہوتی. ایک ملک کے لیے کام کر رہا ہے ہسپتال, وہاں غریب لوگوں کے پاس جگہ نہیں ہے. اگر کینسر ہو جائے, کینسر سب سے بڑا کلر ہے آج, اس کے اوپر انہوں نے جو چیزیں جس طرح کی باتیں کہیں, اگر تو یہ باتیں سچی تھیں ایکشن کیوں نہیں لیا آپ نے؟ آپ گورنمنٹ ہے, اگر ایک خیراتی ادارے میں چوری ہو رہی ہے آپ ایکشن لیں اس کے خلاف. یعنی اس سے بڑا جرم کیا کہ آپ ایک خیراتی ادارے میں سے پیسہ چرا رہے ہیں. لیکن اگر آپ الزام گورنمنٹ میں بیٹھ کے الزام لگا رہے ہیں اس کے اوپر صرف اس لیے کہ کسی کی کرپشن چھپانے کے لیے,
اس سے زیادہ آپ اس قوم کے خلاف جرم کیا کر سکتے ہیں؟ خود آپ ان کو لیے ہسپتال ہی بناتے، 4 لوگ بستروں پہ ہیں، خود آپ کی اشرفیہ کو، یہ صاحب اقتدار کو، یہ شریف خاندان کو، یہ بڑے بڑے وزیروں کو چیک اپ کے لیے بھی آپ باہر چلے جاتے ہیں، اور یہاں جن لوگوں کے لیے ایک ہسپتال بنا ہوا ہے وہ میرا تو نہیں ہے، وہ میری کوئی فیکٹری تو نہیں تھی، میری کوئی شوگر مل تو نہیں ہے، وہ تو اس قوم کا ہسپتال ہے، اور اس کو جس طرح بار بار اٹیک کرتے ہیں. مجھے صرف سب سے زیادہ اس کی تکلیف ہوئی ہے کہ آپ نے مجھے کہنا میں کھڑا ہوں، میرا کرے احتساب، میرے سے پوچھیں، لیکن ایک ادارے کو آپ جان کے ہٹ کر رہے ہیں صرف میرا منہ بند کروانے کے لیے. مجھے صرف اس کے لیے یہ کہنا تھا کہ یہ مجرم نہیں ہیں، یہ قوم کے مجرم صرف نہیں ہیں، یہ قوم کے غدار ہیں جن کو فکر ہی نہیں ہے کہ آپ عوام کی ووٹ لے کے آتے ہیں اور عوام کی جو ایک چیز عوام کی خدمت کر رہا ہے آپ اس کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں. مجھے اس کے اوپر بہت صرف غصہ تھا. ایک سیکنڈ پلیز. آج ہماری آپ سے درخواست ہے، نو کوشچن. میں کرتا ہوں ایک منٹ میں کرتا ہوں، میں اب جواب بھی دیتا ہوں، میں بھی کروں گا. دیکھیں، ایک چیز جو میں کہنا چاہتا تھا کہ یہ جو آج عمل ہوا ہے نا، اس سے اگر کسی چیز سے پاکستان کی جمہوریت مضبوط ہوئی ہے وہ اس سے ہوئی ہے. یہ ہے ایک ڈیموکریسی کے اندر لیڈرشپ جواب دہ ہے، اور یہ جو ہوا ہے اس سے جمہوریت مضبوط ہوئی ہے. ہمارا جو ڈیموکریٹک سٹرگل ہے اور جو پاکستان کی ڈیموکریٹک ایوولوشن ہے وہ آگے بڑھی ہے. یہ بہت بڑی پازیٹیو چیز ہے جی. ایک باری 1.5 سال ہو گیا اس سارے پاناما کے معاملے کو، ان کی ترقی کئی عوامی ایشوز ایک دم پیچھے. اب ایک وہ نواز ہو گیا یا آپ اپنے گھر کے بعد لوگوں کی آوازیں سن رہے ہیں، کتنی امید کے ساتھ یہاں پہ کیا آپ امید دلاتے ہیں کہ آج قومی اسمبلی میں اور باقی قومی ایشوز پر آپ اپنا کردار ادا کریں گے؟ ویسے تو کرتے رہے لیکن اب عوام کو آپ سے سن لیں ذرا لاسٹ میری بات میری سن لیں، میں اس کا سارے کا جواب دیتا ہوں. دیکھیں، میں بھول نہ جاؤں، میں میڈیا کا خاص طور پہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. میڈیا نے بہت زبردست رول پلے کیا ہے. میں ان جو لوگوں نے کھڑے ہوئے ہیں اس ڈیموکریٹک سٹرگل کے ساتھ، جو اینکرز کھڑے ہوئے ہیں، جو میڈیا ہاؤسز کھڑے ہوئے ہیں، میں خاص طور پہ ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اور میری کبھی بھی اگر میری ایک میڈیا ہاؤس کے اونر کے سے میرا احتجاج ہے، احتجاج اس لیے کہ اس نے خود کہا کہ میں بزنس مین ہوں، میں صحافت نہیں مانتا، مطلب کہ میں میڈیا کو استعمال کر رہا ہوں اپنی بزنس بڑھانے کے لیے. مجھے اس کے اعتراض ہے. مجھے میڈیا کا میں جتنا شکریہ ادا کروں کم ہے، کیونکہ انہوں نے بہت بڑا رول پلے کیا ہے. اب ہم دیکھیں گے اس کے بعد کیا ہوتا ہے. ڈیموکریٹک پروسیس آگے چلے گا. اب یہ ان کے اوپر ہے. ہمارے ورکرز کو اپنے ورکرز کو میں کہنا چاہتا ہوں، کسی قسم کے آپ نے انتشار میں نہیں پڑنا. آپ نے سب نے تیاری کرنی ہے. اتوار کو آنا ہے اور انشاءاللہ میں اگلا اپنا نیا لائے عمل دوں گا آپ کو، کہ اس کے بعد جو ابھی چیزیں میں نہیں کہہ رہا نا، میں سنڈے کو اپنا سارا اگلا لائے عمل دے دوں گا. تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان بنی گالہ میں پریس کانفرنس کر رہے تھے اور تفصیل سے انہوں نے گفتگو کی. انہوں نے یہ تو بتا دیا کہ اتوار کو پریڈ گراؤنڈ میں 5 بجے یوم تشکر منایا جائے گا، اور اس سلسلے میں انہوں نے اپنے کارکنان کو کہا ہے کہ وہ پہنچیں پریڈ گراؤنڈ اسلام آباد، جہاں پر تحریک انصاف یوم تشکر منائے گی. ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہیں پر یعنی پریڈ گراؤنڈ میں جب اتوار کو یوم تشکر منایا جا رہا ہوگا تو وہاں نئے لائے عمل کے بارے میں بھی بتا دیا جائے گا. تفصیل سے گفتگو کی اور ایک بار پھر وہی موقف اپنا دہرایا جو وہ ہمیشہ سے دہراتے آئے ہیں کہ کس طرح سے ملک کو لوٹا جا رہا ہے، لوٹا گیا ہے، اور اب احتساب کا عمل باقاعدہ طور پر شروع ہو گیا ہے. اس دوران انہوں نے بتایا کہ انہیں تنقید کا نشانہ بنایا گیا، خاص کر شوکت خانم اسپتال کو لے کر، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس تنقید کا سامنا کیا اور انہوں نے واضح کر دیا کہ شوکت خانم جو ہے وہ پاکستانی قوم کی امانت ہے.
انہوں نے یہ بھی بتایا کہ انہوں نے خود کو احتساب کے لیے پیش کیا، قومی اسمبلی میں بھی پیش کیا، اور انہوں نے اپنا 40 سال کا تمام ریکارڈ بھی فراہم کر دیا۔ گو کہ عمران خان ابھی ایک کیس کا سامنا کر رہے ہیں، انہیں بھی نااہلی کیس کا سامنا ہے، جس میں ان سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے عدالت کی جانب سے کہ وہ منی ٹریل دیں، جو فلیٹ انہوں نے خریدا، جس طرح سے پیسے انہوں نے پاکستان ٹرانسفر کیے، اور 20 سال جو انہوں نے کرکٹ کھیلی ہے انگلینڈ میں کاؤنٹیز کے لیے یا مختلف ممالک میں، وہاں انہوں نے کتنا پیسہ وصول کیا اور وہ پیسہ جو ہے وہ پاکستان کس طرح سے لائے، اس کی منی ٹریل ان سے مانگی گئی ہے۔ ابتدائی طور پر تو یہ کہا گیا تھا عمران خان کی جانب سے کہ ان کے پاس کاؤنٹیز جو کلب ہیں ان کا ریکارڈ نہیں ہے کیونکہ وہ اوریجنل ریسیٹس نہیں رکھتے، لیکن بعد میں یہ خبر آئی، یہ بتایا گیا کہ انہوں نے وہ تمام تر دستاویزات یا بینک اکاؤنٹس کی ڈیٹیل جو ہیں وہ بھی شیئر کر لی ہیں عدالت کے ساتھ، اور اس طرح کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ شاید اب عمران خان کو ریلیف مل جائے، اور جو 62-63 کے تحت ان کو بھی نااہلی کا ممکنہ سامنا ہو سکتا ہے اس میں شاید ان کو ریلیف ملے۔ بہرحال یہ تو خیر عدالت میں معاملہ ہے، وہی فیصلہ کرے گی اس کا، لیکن آج کی جو سب سے بڑی اور اہم خبر وہ یہی کہ وزیر اعظم نواز شریف کو ان کے عہدے سے برطرف کر دیا گیا ہے، انہیں نااہل قرار دیا گیا ہے عدالت کی جانب سے۔ 5 رکنی بینچ نے اس کا تفصیلی فیصلہ بھی جاری کر دیا ہے جو کہ 25 صفحات پر مشتمل ہے، اور اس میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف اس عہدے کے لیے موزوں نہیں ہے، لہٰذا وہ عہدہ فوری طور پر چھوڑ دیں۔ ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ نیب عدالت جو ہے وہ ریفرنسز فائل کرے، اور جن لوگوں کے خلاف ریفرنس فائل کیا جائے گا اس میں وزیر اعظم، ان کے بچے، کیپٹن صفدر اور وزیر خزانہ، موجودہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار بھی شامل ہے۔ 6 ہفتوں کا وقت دیا گیا ہے نیب کو کہ وہ اس سلسلے میں جو ہے وہ احتساب عدالت میں ریفرنس دائر کرے۔ ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن کو بھی احکامات جاری کیے گئے کہ فوری طور پہ وزیر اعظم کی نااہلی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے، اور جیسے کہ کچھ دیر پہلے ایک درخواست گزار شیخ رشید احمد جو ان کا یہ کہنا تھا کہ قربانی سے پہلے قربانی ہوگی، اور وہ اس بات کو بار بار ببانگ دہل کہتے رہے، اس بار انہوں نے جب خطاب کیا لال حویلی کے باہر تو انہوں نے یہی کہا کہ سال آگے پیچھے ہو گیا لیکن بہرحال ان کی بات پوری ہو گئی کہ قربانی سے پہلے قربانی ہو گئی، اور یہ قربانی عام قربانی نہیں ہے، یہ قانونی تقاضے پورے کیے جانے کے بعد قربانی دی گئی ہے، اور پانی پلا کر باقاعدہ قربانی دی گئی ہے، یعنی تقاضے پورے کیے گئے ہیں۔ دوسری جانب جو فیصلہ آیا ہے اس کے یہ بھی لکھا ہے اس میں کہ صدر مملکت سے کہا گیا ہے کہ وہ جمہوری عمل کے تسلسل کو یقینی بنائے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا فیصلے میں کہ JIT افسران کو تحفظ فراہم کیا جائے، کیونکہ JIT کے جو 6 ممبران ہیں انہوں نے بھرپور تحقیق تفتیش کی تھی، اور اس کے بعد انہوں نے ایک رپورٹ مرتب کی تھی جو رپورٹ فراہم کی گئی تھی عدالت کو، اور عدالت نے 5 دن اس رپورٹ کے اوپر دلائل سنے تھے فریقین کی جانب سے، جس میں وزیر اعظم، ان کے خاندان کے وکیل بھی پیش ہوئے، اور ساتھ ساتھ جو درخواست گزار تھے ان کے بھی وکلا پیش ہوئے، اور انہوں نے اپنے دلائل جاری رکھے تھے۔ 5 دن سماعت کے بعد اس کا جو فیصلہ ہے وہ محفوظ کر لیا گیا تھا 21 جولائی کو، اور آج یعنی 28 جولائی بروز جمعہ یہ فیصلہ سنا دیا گیا۔ تقریباً 12 بجے تھے گو کہ فیصلہ 11:30 بجے جانا تھا، لیکن کچھ تاخیر ہوئی اور 5 رکنی لارجر بینچ کی جانب سے یہ فیصلہ سنایا گیا۔ اس سے پہلے جب 20 اپریل کو فیصلہ سنایا گیا تھا تو ہم نے دیکھا تھا کہ جو جج صاحب تھے وہ مختلف تھے، لیکن آج جسٹس اعجاز افضل کی جانب سے یہ فیصلہ پڑھ کر سنایا گیا۔ تو اس طرح 25 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ بھی جاری کر دیا گیا، کیونکہ کورٹ میں صرف جو شارٹ آرڈر تھا وہ پڑھ کے سنایا گیا تھا، آپریٹو پارٹ کو پڑھ کر سنایا گیا تھا، جس کے مطابق وزیر اعظم نواز شریف کو نااہل قرار دے دیا گیا تھا، اور اس کی جو بنیادی وجہ بتائی جا رہی ہے وہ کوئی کرپشن نہیں ہے، یعنی جو کرپشن کے معاملات ہیں اس کے لیے تو کہا گیا کہ اب یہ کیسز ریفرنسز کی صورت میں دائر ہوں گے نیب میں، لیکن وزیر اعظم نے جو اپنی کمپنی UAE میں تھی کیپٹل FZE وہ 2013 کے کاغذات نامزدگی میں ظاہر نہیں کی تھی، جس کی وجہ سے انہیں نااہل قرار دیا گیا۔ اور اب شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائن۔